बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बड़ा अहम दिन था। तारीख तो 22 अगस्त और जुमेरात की है। पहले मैं आपके सामने अहम खबरें रख दूं, फिर उसके बाद तफसील से बात करते हैं। बड़ी अहम मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अडयाला जेल से खान का जो पैगाम जलसा कैंसिल करने का, ये खान का पैगाम नहीं था। कहा था आओ तुम्हें मैं सियासत सिखाऊँ। ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ सारा। इदारों का तहरीक इंसाफ से तसादम से इनकार, ये भी बहुत बड़ी खबर है। सुबह सवेरे इमरान खान से जो मुलाकातें हुई, ये जलसा किसने रोका, हकीकत ये भी सामने आ गई। नया नोटिफिकेशन भी अब जारी होगा, जलसा कब होगा, इसके फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं। फिर मुबारक सानी केस है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी अहम समात है। मजहबी जमातों का धरना है। इस केस में काजी आज फारिग होने जा रहा है। 11 बजे जो केस है, 3 रुकनी बेंच है, ये भी इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। फिर तहरीक इंसाफ से हामिद खान साहब की छुट्टी हुई है। अब नए कानूनी अमूर कौन देखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा फैसला है। और 9 मई के हवाले से बहुत बड़ी खबर, मंजी वाकई ठोक गई। 2 बड़े आखिरी वादा माफ हुआ इमरान खान के खिलाफ, दोनों खान की हमायत में चलेगी। और कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर वारदात भी हो रही है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखें, पाकिस्तान के लोगों को आज ये बात याद रखनी होगी कि खान ने बिना जलसा किए जलसा कामयाब कर दिया। यकीन करिए, तारीख का अनोखा और कामयाब एहतजाज जलसा था। और जलसा जो था, आपको पता है, 5 दिन शुरू जब ऐलान करते तो सोशल मीडिया तो वैसे ही शुरू हो जाता है, उस पर चर्चा, NOC मिले, उस पर चर्चा, कैंसिल हो, उस पर तो वो जो हाइप क्रिएट होती है वो हो जाती है। फिर स्टेज बनता है, नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें। तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, फिर कैंसिल किया, फिर खबर बनी, फिर खबर चली। वो जो मोमेंटम बनाना होता है, जो वो कहते हैं ना, पलटना झपटना, झपट के लपटना वाला काम हो जाता है। तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने क्यों नहीं दे रहे, और ये कैंसिल हुआ कैसे? इस जलसे का देखें आप, अगर मकसद देखें तो क्या था? ताकत दिखाना, पावर दिखाना, यही होता है ना मकसद जलसे का। पैगाम देना, लोगों को सड़कों पर निकालना, स्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालना और सियासी अंदाज में लोगों को मोबिलाइज करना। जलसे का मकसद कोई जलाओ गिराओ, लोगों पे चढ़ाई कर देना, कोई जलगार कर देना, कोई लश्कर कुशी, ये इसका मकसद नहीं। जलसा लोगों की गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग, मोमेंटम मोबिलाइज करना। घरों से निकलो, बाहर आओ, हमारी बात सुनो, हमारा पैगाम सुनो। सियासी जमातें पूरी दुनिया में यही करती हैं, पूरी ताकत से अवाम को पुरअमन अंदाज घरों से निकालती हैं। और यही सबसे मुश्किल काम है, लोगों को उनके कंफर्ट जोन से निकालना, उनके घरों से निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अब कायद बुला ले, उधर पहुंच जाए। बलूचिस्तान से काफिले चल पड़े, कराची से लोग चल पड़े, पंजाब के लोग निकल आए, खैबर पख्तूनख्वा के निकल आए, सारे के सारे इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लें। 8-8, 10-10 घंटे ड्राइव करें, अपनी गाड़ियाँ तबाह बर्बाद करें, 50-50 हज़ार का पेट्रोल लगाएं। वो उमर डार की एक वीडियो मैंने आज शेयर की ट्विटर पे, ज़रा देखें, सुने ज़रा, कि वो सियालकोट से इस्लामाबाद पहुंचने का सफ़र, जिस तरह उसने कहा, कंटेनरिस्तान बनाया हुआ था, जगह जगह कंटेनर, एक जगह से निकले दूसरी जगह, पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने पाकिस्तान से काट दिया। इंतज़ामिया की नींदें भी हराम थी और तहरीक इंसाफ के लोगों की इन्होंने ज़िंदगी अजाब की हुई थी। कंटेनर लगा के जगह जगह, स्कूलों में छुट्टियां दे के, क्रैक डाउन करके, गिरफ्तारियां करके। इस दफ़ा तो तहरीक इंसाफ ने कहा स्टेज भी नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरा मुल्क बंद कर दिया। और जलसे से पहले वहाँ बम तक निकाल दिया मस्जिद के पास। वो देखा होगा आपने कि जी अफगानिस्तान से लोग आ गए, ये खबरें भी फैला दी। और फिर कहा कत्ल गारत होगी, खून खराबा होगा। तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिया, इमरान खान तक पहुँचाया। और देखिए, लोग दुखी हैं, परेशान। मैंने पूछा लोगों से, यार क्या हुआ? लोग उमर डार से बल्कि मैंने पूछा, इतना नुकसान? उसने कहा रुलते गए हैं, चस बड़ी आई है, क्योंकि कांपती टांगे भी देखी हैं, पूरी की पूरी इंतजामिया घुटनों पे भी देखे। जहाँ देखते हैं पुलिस वाले हाथ जोड़ के थे, क्या करें, मजबूरी है, रास्ते बंद हैं। लेकिन लोग 2 साल से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, एक सिलसिला चल रहा है। अब इमरान खान के पास ऑप्शंस थी, खान ने हिकमत अमली का फिर काम लिया। और खान ने कहा दोबारा तैयारी भी होगी, दोबारा मुहिम भी चलेगी, और तमाम मामलात भी होंगे, दबाव भी होंगे। अब ये सारा भी खान ने किया था कि जलसा हो गया तो ठीक है, अगर खून खराबे की तरफ गए तो मनसूख कर देंगे। ये असल में इमरान खान का प्लान था। सहूलतकारों को एक वारदात चाहिए थी, वक्त इनके पास कम था। खान के देखे केसेस सारे ख़त्म हो चुके, याद रहे। कोई बड़ा ब्लंडर करना, इसकी कोई अक्लमंदी का तकाजा नहीं। 9 मई इन्होंने करना है, हर सूरत करना है। अब जलसे के मामलात इन्होंने कैंसिल करवाए कैसे? रात को देखें, नामालूम, मुझे भी एक पैगाम आया कि जी जलसा सुबह कैंसिल है। मैं आपको हकीकत बताऊं तो मुझे तो ये गुमनाम मुजाहिदों की अब बातों पे यकीन नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है ये खबर फीड कर रहे हैं कि चला दो, लोगों को मायूस कर दो। मेरे दिल को नहीं लगी खबर। हालांकि खबर पहुंचाने वाले ने बड़े यकीन से कहा जी आप मान जाए जलसा सुबह नहीं होगा। बहरहाल मैंने उसकी बात नहीं मानी कि जलसा नहीं होगा। लेकिन फिर सुबह सवेरे आज़म स्वाति साहब से मेरी बात हुई। वो अडयाला जेल मिलने गए इमरान खान से। मैंने उसे पूछा आप 7:30 बजे पहले तो मिलने क्यों गए? बैरिस्टर गौर वगैरह वो भी फिर बाद आकर उन्होंने ऐलान कर दिया। आज़म स्वाति साहब से मैंने पूछा कि कल तक तो खान जज से कह रहा था मुझे लोगों को मिलने नहीं दे रहे, यहाँ पे मेरे ख़ानदान, मेरी फैमिली के लोग आते हैं, उन्हें मिलने नहीं देते, वकला को बाहर खड़ा रखते हैं।
آپ صبح 7:30 بجے کیسے پہنچ گئے؟ تو پتہ چلا رات کو ان کی میٹنگ ہوئی. اعظم سواتی صاحب نے یہ نہیں کہا, یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں. میں نے پھر اپنے سورسز سے پتہ کرایا کہ رات گئے چونکہ ان کی تیاریاں عروج پہ تھیں, پھر انہیں پیغامات ملے. اسٹیبلشمنٹ کی جو بڑی میٹنگ تھی اس میں ان کو بھیجا گیا پیغام کہ دیکھیں کل آ رہے ہیں ٹی ایل پی والے, مولانا فضل الرحمان بھی سپریم کورٹ میں کیس میں مذہبی جماعتیں ہیں ساری, رات گئے اور وہاں پہ ہوگی دنگا فساد ہوگا. اچھا یہ آئیں گے تو نہیں ہوگا, لیکن تحریک انصاف آئے گی تو پھر ہوگا, یہ انہوں نے بتایا. اب جو قیادت بیٹھی ہے وہ جانتے ہیں کہ مارا ماری ہوگی اور قتل و غارت ہوگا, اسلام آباد میں جلسہ نہیں کریں. اب خان کو بتایا گیا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کے لیے ٹی ایل پی آ رہی ہے. خان نے یہ سن کے فوراً کہا ٹھیک ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ آ رہے ہیں تو خاموش ہو جاؤ, بس چپ ہو جاؤ پیچھے, اب ہم کس کو کینسل کر دیں گے. اعظم سواتی کریڈیبل بندہ ہے, یہ گیا, اس نے کہا جی جلسہ کینسل کرنا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ ہے, یہ ساری صورتحال ہے. قاضی فائز کے استعفے کے لیے وہ آ رہے ہیں, لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو چھیڑا گیا 1973 کا آئین اس پہ. اب عمران خان کی کل ڈیٹ آخری فیملی سے شاید ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد اعظم سواتی پہلا بندہ تھا جو ملا تھا. اب ایکسیس عام طور پہ ہوتی نہیں خان کی طرف سے, لیکن یہاں خود اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ جلسہ کینسل ہو. عمران خان کو چونکہ امن و امان کا آپ کو پتہ ہے, خان کی دو ہی کمزوریاں, ایک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہو, خان خود وکیل ہے اور خادم مدینہ ہے, اور دوسرا عوام کی زندگی اور موت کا آپ کو پتہ معاملہ ہو. خان نے کہا جلسہ کینسل کر دیں, اگلے جلسے پہ چلے جائیں, کوئی بات نہیں. اب یہ جلسہ عمران خان نے خود کینسل کیا, یہ بات یاد رکھیں. کچھ لوگ ناراض نظر آ رہے ہیں, ان کی ناراضگی بنتی بھی ہے. جیبوں سے پیسے خرچ کر کے پنجاب کے دور دراز علاقوں سے اسلام آباد آئے, رات کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا گاڑیاں بھی خراب کروائی ہیں, پیٹرول بھی ضائع کیا, مالی قربانیاں بھی دیں, اور مارے بھی کھا رہے ہیں. اب چونکہ وہ کہتے ہیں عمران خان بہادر لیڈر ہے, وہ جلسہ کینسل کر نہیں سکتے. بالکل عمران خان بہادر ہے, لیکن عمران خان سمجھدار لیڈر بھی ہے, وہ مرشد بھی ہے, خالی لیڈر نہیں ہے. لیڈر ہوتا ہے کہ نکلے باہر, وہ عوام سے, اپنی پاکستان کی عوام کو نہیں مروا سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں, معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں, ایک جلسے کی دوری پر یہ حکومت گرنے, ایک جلسہ صرف, یہ اسی لیے ایک جلسہ ہی روکنا ہے. جس دن یہ جلسہ ہونا ہے آپ لکھ کے کہیں رکھ لیں, اسی دن حکومت گر جائے گی. بہت ہوا اس ہفتے کے اندر سارے معاملات ختم. کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت موجود, آپ دیکھ لیں ذرا, وہاں پہ پورا ایک پیرالل سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا اسٹیبلشمنٹ نے. علی میر کی گنڈا پور کی حکومت گرانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے معاملہ خراب کریں. یہ انتظامیہ پہ بھی وہاں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. ابھی آئی جی خیبر پختونخوا کا نوٹیفکیشن آپ صرف دیکھیں, وہ کہتا ہے خیبر پختونخوا سے کوئی بھی وزیر, مشیر یا وزیر اعلیٰ یہاں سے اگر صوبے سے باہر لے کے پولیس کو جائے گا کسی سیاسی گیدرنگ یا پبلک گیدرنگ میں, تو پولیس نہیں جائے گی. یہ آئی جی کہہ رہا ہے جو صوبے کا وزیر اعلیٰ کے نیچے کام کرتا ہے, اندازہ کریں. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ لوگ کس حد تک وہاں پہ اپنا زبردستی اور دھونس کر رہے ہیں, اور کتنا خطرہ ہے علی مین کی حکومت کو, اور اس کو گرانے کے لیے یہ لوگ کچھ نادان دوست تلے بھی ہوئے ہیں. لیکن خان کو دیکھیں, جب بھی موقع ملا, خان جب چاہتا اسلام آباد میں یلغار کر سکتا, لیکن خان نے ہمیشہ واپس کیا, وہ امن و امان چاہتا ہے. اب جو حالات اور پیغامات اور پورے معاملات سارے عمران خان کے سامنے رکھے گئے, جو فیصلہ عمران خان نے کیا, میری ذاتی رائے ہے کہ وہ فیصلہ درست ہے. اس کی وجہ دیکھیں, جلسے جلوس تحریکیں بغیر لیڈروں کے بھی چلتی ہیں. بنگلہ دیش میں خود عوام نکلی ہے, عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے. یہ 13 اگست کو رات کو جو آپ لوگ نکلے ہیں, کون سے لیڈر نے آپ کو نکالا؟ عمران خان کی جو عدم اعتماد کی رات نکلے تھے, وہ بھی اپنی مرضی سے نکلے تھے, کسی نے نہیں نکالا. تو جب لوگ اپنی مرضی سے نکلے تو معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اب تحریک انصاف کی جماعت بھی پھر سامنے آ جاتی ہے, لیڈر بھی شپ بھی سامنے آ جاتی ہے, یہ سب کچھ آ جاتا ہے. جیسے بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کی بھی آپ نے دیکھا رہائی ہوئی, وہ اس کی جماعت نے نہیں کروائی, نہ ہی اس کے کسی رہنما نے اس کو رہا کروایا. یہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے بھی نہیں کروایا. یہ 2 لاکھ بندے جو نکلے ہیں, یہ طالب علموں نے نکالے تھے. اب اس میں آپ کو وہ طالب علم 3-4 حکومت میں بھی نظر آ رہے ہیں, وہ کوئی بڑے لیڈر بھی نہیں ہیں. تو جب تک عوام خود فیصلہ نہ کرے کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, اس وقت تک معاملات ختم نہیں ہوتے. عمران خان پہ ساری ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, وہ کتنے لوگوں کی جانوں کی ذمہ داری لے لے. اور اس پہ تو دیکھیں, اب خود نون لیگ کے سارے لوگ اس پہ متفق ہے. خان جو لڑائی لڑ رہے عدالتوں میں, ان کے پاس اب 9 مئی کا آخری کیس تھا, اس میں کوئی شواہد نہیں ہے. کل وہ ایک پروگرام میں ان کے صحافی کہہ رہے تھے خود نون لیگ کے, کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ثبوت ہیں, وہ دے نہیں رہے. کیوں نہیں دے رہے جی پوچھا, کہتے نہیں دے تو پاکستان کی بے عزتی زیادہ ہوگی, کیونکہ جو ٹرکوں سے اترتے ہوئے لوگ ہیں, نامعلوم لوگ ہیں جنہوں نے منہ کور کیے, وہ سارے کے سارے معاملہ کھلے گا, وہ ساری ان کی طرف بات جائے گی, ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا یہ کون ہے. دوسرا وہ جو سیاسی جماعت جو انہوں نے خود بنائی استحکام پارٹی, اس میں شامل ہوئے لوگوں کی ویڈیوز, کالز اور وہ سب چیزیں آئیں گی, تو یہ زیادہ بے عزتی ہوگی. نون لیگ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو اب جو 2 گواہان انہوں نے 9 مئی کے بلکہ بنائے تھے, ایک پنجاب اسمبلی کا وہ سابق اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر تھا قیوم عباسی, اور دوسرا عمر نذیر جو نوجوان ایم پی ہے. اب اس کیس میں آج دونوں لوگوں نے جج کے سامنے جو گواہی دے رہے تھے انسداد دہشت گردی کی,
9 مئی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے عمر نذیر نے یہ بھی کہا کہ اس کی جو ویڈیو ہے باقاعدہ کہ ہمیں ہمیشہ عمران خان نے پرامن جدوجہد کا درس دیا ہے, ہم نے کسی صورت میں کسی اس میں شامل نہیں ہے. 9 مئی سے جو منسوب بیان ہے وہ ہمارا نہیں ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے بیان تھے, اور دیکھیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امن و امان کا میسج ہے, اور یہی خان کا سب سے بڑا ثبوت جو آج آپ کے سامنے ہے. تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں معاملات بدلنے جا رہے ہیں. قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بہت سخت پھنس گئی ہے. 3 رکنی بینچ آج جو مبارک ثانی کا قاضی صاحب خود بیٹھ کے سنیں گے. باہر اسلام آباد میں جو تمام مذہبی جماعتوں کا دھرنا ہے, تمام جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں, قاضی صاحب کے استعفے کا مانگ رہی ہیں. اب ایک طرف قاضی صاحب کی مدت ملازمت توسیع کے لیے پاگل ہوئے ہوئے تھے سارے حکومت تو, اور یہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے خود بخود بنا, یہ عمران خان نے نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. قاضی صاحب کی مدت ملازمت اللہ کی طرف سے معاملہ ایسا بن گیا اب اس وقت کہ قاضی نے اڑتا ہوا تیر لے لیا, وہ پڑے ہوئے بم کو جا لات ماری. کہ اب دیکھیں قاضی صاحب کے حوالے سے یہی معاملہ تھا نا کہ انہوں نے 1973 کا آئین چھیڑا اور یہ سارا معاملہ کیا, خود بخود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. تحریک انصاف کے قائدین نے تو قاضی کو رگڑنا ہی تھا سیاسی طور پہ, کیونکہ بلا چھینا اور جو آج تک جس نہج تک معاملات پہنچے ہیں عدلیہ کے, وہ سارے قاضی صاحب کی بدولت ہوئے جو کچھ تحریک انصاف کو نقصان پہنچا. تو اب قاضی صاحب خود رخصت ہو رہے ہیں کسی اور معاملے کے ذریعے. تو جو لوگ بھی قاضی صاحب کی مدد کر رہے تھے وہ بھی ان کا بھی انجام دیکھیں. ابھی آخری وہ ایک ان کے دوست حامد خان صاحب تحریک انصاف نے انہیں فارغ کروا دیا, وہ قانونی امور دیکھ رہے تھے سارے. تو ادھر قاضی کا معاملہ خود بخود اللہ نے بنا دیا ایسا, ادھر حامد خان صاحب کو فارغ ہو گئے, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ آ گئے. تو چیزیں آپ کو انشاءاللہ بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. قاضی صاحب کا یہ جو معاملہ ہے اس پہ ذرا بڑا دھیان سے اس کو آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ انہوں نے 1973 کے آئین کو چھیڑا ہے اور شریعت کو چھیڑا ہے, اس پہ مذہبی جماعتیں جانیں اور یہ جانیں. اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں ان کے دباؤ میں آ کے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دیتے تو پھر کم از کم اگلی مدت ملازمت توسیع نہیں ہو سکے گی. یہ بات یاد رکھیں. ابھی ان کے 2 مہینے رہ گئے ہیں, زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے ویسے ہی ریٹائر ہو جانا ہے. اور اس وقت 2/3 اکثریت کا جو سارا معاملہ چل رہا ہے وہ صرف اور صرف ان کی ایکسٹینشن پہ تھا. اب ان کی ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے باہر لوگ بیٹھے ہوئے خود ہی, ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے وہ قاضی صاحب کا معاملہ تو آپ بالکل سائڈ پہ کر لیں. اب پیچھے رہ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ کہ یہ اب کیا چاہتے ہیں, اور عمران خان جو اگلا جلسہ 8 تاریخ کو کہہ رہے ہیں 8 ستمبر کو, اس پہ کیا جلسہ وہ ہوگا نہیں ہوگا. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جلسے جلوس کرنا سیاسی طاقت دکھانا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس پاور ہے. پورا پاکستان جانتا ہے عمران خان کے پاس پاور موجود ہے, 80% پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے. 10 منٹ کے لیے چھوڑیں کہ یار کوئی پابندی نہیں ہے, پورا پاکستان بھر دیں گے. اور اس وقت مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے. اب تک جو کچھ بھی رکا ہوا ہے یہ صرف اس اسپرنگ کی مانند ہے جس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بس. لیکن جب ان کا ہاتھ تھک جائے گا, جب یہ تنگ پڑیں گے, تو پھر وہ اسپرنگ نے تو اچھلنا ہی اچھلنا ہے. آج اچھلے, کل اچھلے, پرسوں اچھلے, اس نے اچھلنا ہے, وہ نہیں رکے گا. ان کا ہاتھ بھی تھکے گا, یہ بھی لازمی سی بات ہے. تو اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور میرے خیال میں دیکھیں پاکستان کے لوگ یہ بات یاد رکھیں, ہم ان لوگوں میں سے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, اب یہ کر رہے ہیں کال ریکارڈ, یہ جتنے بھی ہمارا تو کام ہے صحافی ہیں, سب لوگوں سے خبریں لیتے ہیں, یہ کر رہتے ہیں کال ریکارڈ, وہ کر کے چلا دیتے ہیں بعد میں. اب اس میں سے کبھی آپ کو کالیں آئیں بھی سامنے تو ہمارا اس سے کوئی, مجھے تو خیر کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ ہم لوگ صحافی ہیں, ہمارا کام تو ہر ایک سے بات چیت کرنا ہے, خبر لینا ہے, ان سے سورس چیک کرنے ہیں, انفارمیشن لینی ہے, ہمارا تو کام ہے. اس میں ان کے بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں, اس میں ایجنسیوں کے بھی ہو سکتا ہے کچھ. بہرحال بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے رابطہ ہمیں کرنا پڑتا ہے, سیاستدانوں سے کرنا پڑتا ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی, سب سے, ان سب سے خبریں لینی ہوتی ہیں, ان سے پوچھنا ہوتا ہے یار یہ چیز ہوئی ہے, درست ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے, پھر آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو یہ کالیں ریکارڈ کرتے ہیں, کرتے رہیں بے شک, کر کے لگاتے رہیں. ہم تو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. ہماری کال میں تو کبھی پاکستان کی آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جی پاکستان کی کوئی دشمنی میں بات کی ہے. پاکستانیوں کی جان اور مال کی, جس طرح عمران خان یقین کریں, میں تو اللہ جانتا ہے ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماریں گے تو میں نہیں کہوں گا جائیں, میں کہوں بند کر دیں, خیر ہے, برداشت کر لیں. جس طرح وہ گاندھی ایک گال پہ تھپڑ تو دوسرا بھی آگے کر دیں. میں تو یہ یہاں تک کہنے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کی جو مظلوم قوم ہے اس پہ اور ظلم نہ ہو, انہیں اور ستایا نہ جائے, ان کو. اور یہ لوگ سوچتے ہیں جو پاکستان سے اور پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, خان بھی انہی میں سے. اب مجبوری یہ ہے کہ ہماری خان سے بھی محبت ہے پاکستانیوں کی, ہم سب اس کے بھی خیر خواہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یار وہ پاکستان کے لیے باہر آ کے اس جو انہوں نے اس وقت قدر مچائی اس کو ختم کرے, پاکستان کو بہتر کرے. اور یہ بات انہیں بھی پتہ ہے, معیشت بہتر ہو, لوگوں کے گھروں کے چولہے چلیں, لوگوں کی زندگیاں آگے چلیں, کوئی معیشت میں کام ہو, لوگ اپنے کام کاج پہ جائیں. اور یہ مارا ماری, آئین کی بالادستی اور قانون, یہی بات کرتے ہیں. تو یہی بات بار بار کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بس ان کو آپ کو پتہ ہے ہدایت کی دے رہا. تو پاکستانیوں مایوس نہ ہونا کبھی زندگی میں انشاءاللہ. یہ جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں, ایک کینسل دوسرا. خان تو جس دن کہے گا لوگ اسی دن نکل آئیں گے, وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.